बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तगू का अगले नुक्ते की तरफ हम गामज़न है। अबू सफ़ा मंसूर ने जनाब मौलाना जाफ़र सादिक को जहर दे दिया। अब यहाँ से एक बड़ा क्लास पैदा होता है। यहाँ से एक ऐसी शख्सियत सामने आती है जिसको मेरे और उलमाए हक्का का कहना है कि ये बाबुल हवाइज है। पूरी दुनिया में 3 बाबुल हवाइज है। मेरे जहन में आपको बाबुल हवाइज है क्या? बाबुल हवाइज उसको कहते हैं जहाँ मोहताज जाके भीख मांगते हो, जहाँ मोहताज भीख मांगते हो, वो 3 बाबुल हवाइज है। वैसे तो हमारे 14 के 14 बाबुल हवाइज के 72 करबला के सारे आका हमारे हैं, लेकिन मासूमिन ने 3 को बाबुल हवाइज करार दिया। अच्छा, मजे की बात है उसमें एक मासूम है, 2 मासूम नहीं। अब गौर कीजिएगा, मेरा जुमला जो है ना बड़ा कीमती जुमला है ना। ये हमारे पास मासूम का मतलब वो ये है कि उसके पास मनसब इमामत हो या नबूवत हो। किसी की उम्र से हम किसी को मासूम नहीं कह सकते। या क्लियर हो गई ना बात? तो पहले जो हमारे बाबुल हवाइज है उनका नाम है मौला गाजी अब्बास। हाँ, अच्छा नहीं है, गर्दन हिल गई तुम्हारी, मजा ही नहीं आया ना। पहले मासूम का नाम है मौला गाजी अब्बास। ये मासूम है लेकिन नहीं है। ये मासूम है लेकिन नहीं है। बाबुल हवाइज है लेकिन बाबुल हवाइज जरूर है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, बाबुल हवाइज है लेकिन मासूम नहीं है। दूसरे हैं मौला अली असगर, बाबुल हवाइज। तीसरे हैं मौला मूसा काज़िम, बाबुल हवाइज। 3 हो गए। ठीक है। मैंने 2 दफ़ा कहा था मौला गाजी अब्बास से, बाकियों को मैंने एक दफ़ा कहा था क्योंकि नोटिस नहीं किया। नहीं हुआ ना नोटिस। अब मैं नोटिस करवा देता हूँ ना। मैंने क्या कहा था पिछले एक लेक्चर में कहा था। अब यार ये मुझे याद नहीं रहता कि कौन से लेक्चर में कहा। 50 से ऊपर हो चुके हैं भाई सीरीज में। मैंने ये कहा था कि मैंने पूरी दुनिया के कई जगहों के चक्कर खाकर, धक्के खाकर देखा है। मैंने अल्मों की शहर, अल्मों की जो सल्तनत है वो सिंध को पाया। कौन है? बाबुल हवाइज। सिंधियों ने तस्लीम कर लिया, मोहताज है मौला तेरे सामने। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। पूरी दुनिया में मैंने कहीं इतने आलम नहीं देखे जितने सिंध में देखे। कई हिंदुओं के घर में आलम लगा हुआ है, हिंदुओं के घर में। मैंने एक हिंदू से पूछा, बोला बस यार ये क्या करूं कि इनकी मैं भक्ति करता हूं। उसका जुमला है मेरे सामने, इनकी मैं भक्ति करता हूं मुझे शक्ति मिलती है और उसी से मैं मेरा चलता है। इसीलिए मैं इसकी सबसे ज्यादा केयर करता हूँ। सुबह को जब तक इसका दीदार। अच्छा, एक और भी, मैं ये पुराना घर था, मैंने अपनी दीवार पे लिखा हुआ था या अली मदद नीले रंग से। बराबर में बढ़िया है, जिंदा है बंदा। इसका कारोबार डूब गया था। तो एक दिन ये तमाम अपने देवताओं से परेशान होकर ये घर से निकला तो उसको या अली मदद सामने मिला। इसने कहा, या अली मदद, आज तेरे नाम से कारोबार पिक किया। अब वो समझ गया, कुलिया समझ गया। अब निकलता या अली मदद। अच्छा, देख कर पढ़ता था। अरे मुझे भी अंदाजा तब हुआ जब मैंने उसको मिटाया, फिर वापस लिखने की तैयारी कर रहा था। तब जब मिटाया 2-3 दिन, तो उसमें मुझे उसने कहा कि यार ये मिटाया क्यों तुमने? किसने तुझे कहा? मैंने कहा वापस से लिख रहा हूँ। ठीक है, हो गया। अब कारोबार वापस पिकअप पे आने लगा। तो एक दिन ये उसने कहा कि यार ये इतना मुझे नवाज रहे तो मुझे भी कुछ करना। तो अभी हर 7 तारीख को न्याज तकसीम करता है बाबुल हवाइज। मैं कह रहा हूँ कि सब बाबुल हवाइज है, लेकिन 3 को नॉमिनेट किया गया है, 3 शख्सियात, जिसमें मौला मूसा काज़िम। मौला मूसा काज़िम के बारे में ये कहा जाता है कि ये बादशाह पीर है। अब लक़ब आया, पीरों के पीर हैं ये लक़ब है इनका। अब मैं यहाँ किसी और शख्सियत पे गुफ्तगू नहीं करना चाहता मुझे, क्योंकि वरना फिर वो एक दायरा और खुल जाएगा मेरे लिए।
میں ویسے ہی موضوع کو بہت ہی پھیلا چکا ہوں. کئی مجھے کہہ رہے ہیں کہ صحیح کئی سوالات رہ جاتے آپ جواب ہی نہیں دیتے اس کا. وقت کا بادشاہ وہاں سے آ رہا تھا جس کا نام تھا ہارون رشید. ٹھیک ہے. اس کو شکار کا بڑا شوق تھا. شکار کا بڑا شوق تھا. تو اس کا باز اس کے ہاتھ میں مچھلی لے کر آیا تھا. مچھلی کا اطلاع. وہ بڑا حیران تھا. باز کیونکہ کبھی بھی نیچی بلندی پہ نہیں اڑتا, کبھی بھی نہیں اڑتا. باز ہمیشہ بلندی پہ رہتا ہے اور اپنا بسیرا بھی ہمیشہ اونچائیوں پہ کرے گا. نچلی سطح پر آ کر یہ کبھی اپنا گھونسلہ نہیں بنائے گا. یہ اس کی فطرت ہے. کلیئر ہو گیا. جانتا تھا کہ یہ باز سطح پر نہیں جاتا, زیادہ سے زیادہ میرا وفادار ہے, میرے بازو سے اڑتا ہے اور میرے بازو یا میرے, تو اس کو اونچائی پر مچھلی کیسے ملی, نیچے یہ گیا نہیں ہے. تو یہ سوچ رہا تھا کہ اچانک مولا موسیٰ کاظم بچوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. میں یہ سوچ رہا تھا یہ شکاری شکار ہونے آیا تھا. یہ مولا تیاری دے نا مولا. اچھا وہیں کھڑے ہوئے ہیں بچوں کے ساتھ. عمر اطفالی, اطفال کہتے ہیں اردو میں بچپنا, اطفالی عمر ہے. اگر دیکھتے ہیں اور اس نے مٹھی بند کر کر آگے کی اور پوچھتا ہے بتاؤ میری مٹھی میں ہے کیا. ٹھیک ہے. اب مولا جعفر صادق کا جو جواب ہے نا, یہ پورا فارمولا تو پوری تھیم سمجھا دیتا ہے. کہتا ہے کہ بحر پر تپش شمس لگے تو بخارات اڑیں, ان بخارات میں پھل بحر یعنی مچھلی ان بخارات میں الجھ کر بادلوں کا حصہ بن جائے. وقت کا حاکم کے شکاری پرندے ان کو وہاں سے جھپٹ کر لائیں اور آ کر دیں, اور حاکم مٹھی بند کر کے امام سے پوچھتے ہیں بتاؤ ہماری مٹھی میں ہے کیا. یعنی کہ اس کو پورا پروسیجر سمجھایا, کہاں سے اڑی, کیسے گئی, تیرے پرندے سے پکڑی, تیرے ہاتھ میں آ کر دی, اور اب تو مجھ سے پوچھ رہا ہے. یہ اطفالی دور ہے. ہارون رشید سمجھ گیا, کہا کہ نہیں بھائی یہ تھوڑا سا ٹیڑھا بننا ہے. ٹھیک. اچھا اسی دور میں ان کی جب امامت کا دور شروع ہوتا ہے تو اس دور میں اس وقت منصور, المہدی, ابو محمد یہ خلیفہ گزر چکے تھے. انہوں نے چن چن کر شیعہ مارنا شروع کر دیا, یا ایسے کہوں کہ عاشق اہل بیت, شیعہ لفظ بھی ہٹا دو, چن چن کر مارنا شروع کر دیے تھے. ایون یہاں تک ظلم کا بازار گرم تھا کہ بازار کے روڈوں پر معصومین کے نام لکھے ہوئے ہوتے تھے. جو ان سے پاؤں سے گزر جائے, یہ تاریخ لکھتی ہے بھائی. میں آپ نے دیکھا ہوگا میں بیٹھا ہوا میں ورک گرانی کر کے نوٹس تمہارے سامنے ہی بنا رہا تھا. جو گزر جائے تو ٹھیک ہے, جو بچ کر گزرے مار دو, صحیح مار دو. صرف آپ نے کہ احتیاط میں آگے کہ نہیں یار بولتے ہیں تو کچھ اہم شخصیات, میں کسی کے بھی نام پر پاؤں کیوں رکھوں, یہ سوچ کر آپ نے سائڈ کی, مار دو. سائڈ باقاعدہ چھوڑی جاتی تھی تاکہ جو اس سائڈ پہ گزرے اس کو قتل کر دو. ارے بس. اور زیارت مولا حسین پر ٹیکس لگا دیا گیا. ٹیکس کیا تھا کہ جو بھی زیارت کرنے جائے گا اپنا سیدھا ہاتھ کٹوائے گا, ہاتھ کٹ جائے گا. یہ واقعات ہے بھائی. ایک خاتون, بوڑھی خاتون کا ہے, وہ بڑی اجلت, اجلت کا مطلب تیز تیز قدم اٹھانا, لفظوں کو معنی کیونکہ اب میں باہر آگے مشکل لفظ لے کر جلدی جلدی لیکچر کو کور کروں. اجلت میں جا رہی تھی تو سپاہی نے کہا او کہاں جا رہی ہو, کہا کہ مولا حسین کی مزار کی زیارت کر. اچھا یہ یاد رکھیے گا, مزار یعنی کہ ایک مٹی کا تودا رکھا ہوا ہے, یعنی کہ مولا حسین موجود ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے, لیکن نظر نہیں آئیں گے. ہماری اتنی شرافت والی آنکھیں ہی نہیں ہیں جو ان کو ادھر دیکھ سکے, لیکن ان کے مزار معطر دکھے گی جو کہ مٹی کے ایک مینار بنا ہوا تھا. دیکھنا کیا ہے, مٹی کا ایک مینار. عورت ادھر جا کے
گریا کرنا ہے، کام دو ہیں. سزا یہ ہے کہ ہاتھ کٹوانا ہے. ٹیکس کیا ہے؟ ہاتھ کٹوانا. تو سپاہی نے کہا او عورت تجھے پتہ ہے نا اس قبر کی زیارت کرنے والوں کو ایک ہاتھ کاٹا جاتا ہے. کہاں مجھے معلوم ہے. بولا چل پھر ہاتھ نکال. تو اس نے اپنا الٹا ہاتھ نکالا. تو سپاہی نے کہا او تو یہ پتہ ہے سیدھا ہاتھ کاٹنا ہے. تو اس نے سیدھا ہاتھ کٹا دکھایا تو وہ کٹا ہوا تھا پہلے. بولا یہ تو پچھلے سال کٹا تھا، اس سال یہ کاٹ جلدی جان چھڑا، مجھے جانا ہے، بعد میں کرتا رہی ہو تو حساب کتاب. کلیئر ہوا. اس وقت یہ عاشق تھے. میں نے تھوڑی دیر پہلے حیدر سے سوال کیا تھا کہ اگر یہ حالات ہمارے سامنے ہوتے تو ہم شیعہ نہ ہوتے، ہم عاشق اہل بیت نہ ہوتے. یہ کلیئر ہے، سچ ہے. یہ مصیبتیں برداشت کرنے والے تھے اوریجنل عاشق. ہم تو پتہ نہیں خیرات میں بھی مل جائیں، ہم تو خیرات کے بھی لائق نہیں ہیں. خیرات میں بٹتی ہیں نا چیزیں، وہ بھی نہیں ہیں ہم. کلیئر ہوا. اچھا یہ وہ اس دور کا حالات تھے. اچھا حالات یہ تھے کہ بصرہ میں مخصوص شخصیات کا کنٹرول تھا. میں نے کل بھی کہا تھا جنید بغدادی صاحب اور بھی بڑی شخصیات تھیں اس سے. اور مولا موسیٰ کاظم کو ایک کنویں نما یعنی کہ ایک کنواں تھا، کنواں کھود کر پھر ایک اندر ایسے بنایا گیا تھا، اس میں قید کیا گیا. آج بھی موجود ہے بھائی، کئی دیکھ کر آئے ہیں، میری والدہ محترمہ دیکھ کے آئی ہیں. اندر قید کیا گیا تاکہ ادھر تک کوئی پہنچ نہ سکے. ان کے پاس سے 3 شیعہ اس ٹائم پورے بصرہ میں، 1 2 3 گنتی ختم. پورے علاقے میں صحیح صرف 3، پورے علاقے میں صرف 3. یہ آج علم نکل گیا، کئی لوگ کالے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں نا. مجھے بڑی ہنسی آتی ہے ان شیعوں کو. فیشن ہے اس دور کا کالے کپڑے پہننا. آج مجھے کہا گیا کہ 1.5 گھنٹے میں سوٹ سلوایا ہے. مجھے ہنسی آئی تھی، بہت ہنسی آئی تھی مجھے. کیوں کہ میں نے نہیں سلوایا ہے، میں پہن ہی نہیں پاتا. اس کی بڑی تکلیف ہے. اس کو فیل کا کرو کیا ہے یہ دیکھو میں نے جوتی کالی لی ہے، یہ گولڈن بریسلیٹ لیا ہے، یہ نیا موبائل لیا ہے. عقل نہیں حیران رہتی یار. سب پورے علاقے میں صرف 3 افراد تھے جو عاشق اہل بیت تھے. چلے گئے مولا موسیٰ کاظم کے پاس. آج ہم سے پوچھا جاتا ہے نا تکلیف، ارے بھائی اس کو کہتے ہیں تکلیف، کیوں نہیں کرتے تکلیف؟ انہی کے فرمان کے مطابق ہے. مولا 3 رہ گئے، باقی سب خلاص، اور جو تھے کمزور وہ چلے گئے ادھر. ہم 3 ہیں، ہم نہ چھوڑیں گے، ہم یہیں ٹکے رہیں گے. حکم فرمائیے کیا کروں؟ اندر سے مولا نے صرف جیم لکھ کر ٹھیکری پہ باہر پھینکا. ایک نے سمجھا جلاوطن نکل جاؤ، وہ چھوڑ کر چلا گیا. دوسرے نے کہا کھل جلال کھل عام تبلیغ کرو، چڑھ گیا. تیسرے نے سمجھا جنون، پاگل بن جا. وہ اس وقت کا سب سے بڑا عالم تھا، سب سے بڑا. میں جتنی دفعہ لفظ بڑا کہوں بہت ہی مجھے کم لگتا ہے. اس کا نام تھا بہلول. اس کا اوریجنل نام کچھ اور تھا لیکن بہلول اس نے اپنا رکھ لیا. ایک لکڑی کا اس نے گھوڑا بنایا، لکڑی، اس کے آگے اس کا منہ بنایا، اس کے اوپر چڑھ کر گلیوں میں دیوانہ وار گھومتا تھا. دیوانہ. اس کی بہن، یہ یاد رکھیے گا، جو کہ ہارون رشید کی بیوی تھی. اس کا نام میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا ہے، حفظہ بھی تو ہے نا، یہ کلیئر ہو جائے گا نا. ٹھیک. تو ہارون رشید کے محل میں اس کا آنا جانا بچوں کا کھیل تھا. اچھا ہارون رشید کو یہ کنفرم تھا یہ عاشق اہل بیت ہے، یہ کنفرم تھا. لیکن یہ پاگل ہے، یہ پاگل نہیں ہے، یہ بھی ہارون رشید جانتا تھا لیکن پروف کرنا تھا. تو 12 محل میں بلا کر اس کی وہ کلاس لگانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن آگے در اہل بیت پہ بیٹھنے والا ایسے نہیں پکڑائی دیتا بھائی. آپ نے سوال کیا نا، اس کا جواب دے رہا ہوگا. ایسے نہیں پکڑائی دیتا. اب ایک دفعہ بلا لیا، کہا کہ بہلول، کہا
کہا کہ قیامت کے دن حساب بڑا بہت آسان بات ہے، ابھی بتا دیتا ہوں۔ ذرا گھر ہم کھولتا ہے کہ پانی کا تھال لیا ہے، اس میں بہلول پہلے خود کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں بہلول کھاتا ہوں کھجور اور روٹی، پہنتا ہوں کھدڑ کا کپڑا، رہنے کو ہے چٹائی، اور ایک گھوڑا ہے لکڑی کے گھوڑے کی سواری کرتا ہوں۔ نکل گیا پانی سے باہر۔ اب کو بولا تو جتنی چیزیں یوز کرتا ہے اسی پانی میں کھڑا ہو کر صرف گنوا دے۔ تو ہارون رشید ابھی تھی اپنی صرف ٹیبل جو کھاتا تھا اس کے چند ہی چیزوں کے نام لگے تو پاؤں جلنے لگے، ہٹ گیا۔ تو بہلول نے ہنس کر کہا تو یہی برداشت نہ کر سکا تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ ہارون رشید نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو بہلول سمجھ گیا کہ میرا راز کھلنے والا ہے، تو وہی پاگلوں والی ایکٹنگ شروع ہوا، یہ گھوڑے پہ سوار ہو کر نکل گیا۔ بہلول، یہ بہلول ہے بھائی، پورے بصرہ میں عاشق اہل میں بیت پیدا کر دیے تھے، رات کو جا کے ان قبروں پہ روتا تھا جو شہید ہو گئے کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے تم لوگوں نے۔ اکیلا شخص ہے سائیں جس کو نہ اپنی عقل کو ظاہر کرنا ہے نہ اپنے علم کو ظاہر کرنا ہے اور تبلیغ بھی کرنی ہے۔ کتنا مشکل وقت تھا، رہنا بھی وہی ہے۔ کیا کرتا تھا؟ کھاریاں بناتا تھا۔ میں سندھی میں لفظ کھاریاں، چھبیاں جس میں فروٹ رکھا جاتا ہے، یہ کھاریاں بنا کر بیچتا تھا۔ ایک بچے نے ایک بچے کو دیکھا تو اپنی ماں کو کہہ رہا تھا مجھے کباب کھلا، تو ماں اس کو کہہ رہی تھی پیسے نہیں ہے میرے پاس، میں کباب کیسے دلاؤں؟ تو کھاریاں بیچ کر دوسرے دن کباب لے کر اس کے دروازے پہ ٹھک ٹھک کر کے رکھ کر چلا جاتا تھا۔ ان کھاریوں کے پیسے سے لوگوں کی خدمت کرتا تھا۔ کسی کا اناج نہیں ہے تو اس کے گھر پہ اناج رکھ کر چلا جاتا تھا، کسی کے پاس کھانا نہیں ہے تو یہ کھاریاں بک جائیں تو وہ کھاریاں بیچتا تھا ادھر، کسی کے پاس کھانا نہیں ہے تو روٹیاں لے کر اس کے گھر پہنچا دیتا تھا۔ بہلول ایک تبلیغ، نہ اس کو اپنی عقل ظاہر کرنی ہے نہ اپنا علم ظاہر کرنا ہے، تبلیغ، ٹکا رہنا، انہی لوگوں کے سامنے ٹکا رہنا، کتنا مشکل کام ہے۔ آپ کو یہ ظاہر، یہ بہلول کی شخصیت، یہ مولانا موسیٰ کاظم کا عقلوتا رہ گیا شہر میں، یا تو امام ہے یا بہلول ہے۔ دوسری طرف ہارون رشید کے پاس پوری سلطنت ہے، ایک بندے کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے، تو آپ کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ جنون یہاں ہونا چاہیے۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ تلخ نہ لگنا چاہیے، میں اس کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اب یہاں تک بہلول ہوتا تو کوئی بات تھی نہیں بھائی، بہلول نے وہ ادھم مچائے تھے جو کہ پورے بصرہ کو کلٹی کر دیا۔ کیا سنو، بہن نے کہا ہارون رشید نے آئے دن تو یہ تبلیغ کرتا تھا، تبلیغ بھی انوکھے طریقے سے کرتا تھا۔ کسی کا فیصلہ الجھ گیا، جا کے وہاں قاضی بن کر بیٹھ گیا، فیصلہ کر دیا، فیصلہ دونوں کو سمجھ آیا، فیصلہ دونوں کو سمجھ آیا، سب خوش ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا یہ فیصلہ تو نے کہاں کیسے کیا؟ بولا میں نے تھوڑی کیا ہے، یہ تو مسلمانوں کے چوتھے خلیفے نے کیا تھا، اور وہ ان پاگلوں کی طرح ہی گھوڑے پہ بیٹھا نکل گیا۔ کیا بتلا کر گیا؟ چوتھا خلیفہ ڈھونڈ لو، اسی کا فیصلہ آج تمہیں مطمئن کر سکا ہے۔ تمہاری عدالت چوتھا خلیفہ کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا۔ یہ تبلیغ کا اس نے انداز لیا، یعنی کہ جہاں دیکھو ایک دم پاگل بنو، نکل لو، بات کہہ دو۔ کئی واقعات بھرے ہوئے ہیں، جس میں سے ایک ہے کہ بہن کو جب ہارون رشید نے کہا کہ یار تیرے بھائی نے بڑا تنگ کیا ہے، یہ پسندیدہ خاتون تھی، بڑی ذہین خاتون تھی۔ اچھا، یہ انٹرنل طور پر ایک برمکی ہارون کا اسسٹنٹ بھی شیعہ تھا، ہارون کی بیوی بھی شیعہ تھی، اور اس کے مقابل جو یہ کھڑا ہوا تھا یہ دو چھپے ہوئے شیعہ تھے، یہ اوپن تھا۔ کہا کہ تیرے بھائی نے بڑا تنگ کیا ہے، جہاں دیکھو کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، جہاں دیکھو کبھی کوئی آیت سنا دیتا کہ نماز میں یہ آیت ہونی چاہیے، نماز میں یہ تکبیر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ شیعہ سنی نمازوں میں ایک اہم فرق ہے کہ ہم ہر جگہ پر اللہ اکبر کہتے ہیں، یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھی پھر کہا اللہ اکبر، پھر سورہ کوثر پڑھی پھر کہا ہم نے اللہ اکبر، رکوع میں گئے تو ہم نے پھر کہا اللہ اکبر۔ اس کو کہتے ہیں رفع ذہن۔ یہ اہل سنت کے پاس نہیں ہے، اہل تشیع کے پاس ہے، تو وہ یہ کہہ دیتا تھا۔ تو ہارون رشید کو کھٹکا ہونا شروع کیا، اب پروف کیسے کرے کہ ٹھیک بندہ ہے؟
बहन को कहा बहन आई इसके घर, बोला बहलोल, बोला हाँ। बहलोल वही पागलों की तरह, वो अपनी बहन पे भी यकीन नहीं करता था। ठीक है, कहा कि बोले इससे अच्छा था तू मर जाता। बहलोल को क्या, ऐसी जिंदगी से अच्छा है, मुझे बड़ा तंग किया है तूने, बड़ा ईजा दिया, तू इससे अच्छा है मर जाता। बहलोल ने कहा अच्छा बहन तूने कहा मर जाता, सीधा लेटा, चादर खींची, बहलोल मर गया। बहलोल मर गया। तबीब बुलाया गया, भाई उस टाइम बादशाह का है। तबीबों ने कहा नहीं साईं बहलोल टाइम फिश। इजराइल ले गया, कहा अच्छा, बोला गुस्ल दो, कफन पहनाओ, वह गुस्ल दिया गया कफन। उस वक्त औरतों को दिखाने के लिए डेविड एक ऐसे बनाया जाता था गैलरी, गैलरी में औरतें खड़ी रहती थी हर मकान, और नीचे से जनाजा गुजारा जाता था। नौजवान थे उस वक्त, तो बहन ने जब देखा कफन की हालत में तो बहन के जज्बात उठे, बोला कैसा सकता का, अभी तो मेरे भाई तेरे मरने की उम्र नहीं थी। जुमला का बहलोल वापस खड़ा हो गया, बोला तूने इरादा तब्दील किया, आपने मौत तब्दील कर दी। तूने इरादा, तू नहीं कहा था मर जा तो अब मर गए, तूने कहा तो मरने का नहीं था, हमने उठ गए और कर और हुक्म कर। ये जब लोगों ने देखना शुरू किया तो लोगों को अकीदा दुरुस्त होना शुरू हुआ। हारून रशीद को चुभन, ठीक है, अगला अगला ये तो कुछ नहीं है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं गुस्ल तो वही दिया गया ना, इसीलिए तो बेचारे जल्दी उठ गया हमारा वाला गुस्ल पक्का कर देता उसको। ठीक है, आगे यहाँ तक आ गए। अब आ गए एक दिन अली। अच्छा ये बड़ा अजीब वाक्य है। शहर के बच्चों को जमा किया, बच्चों से बड़ा प्यार करता था, वो चीज़ें लेता था, जो मजदूरी करता था बच्चों में ही बांटता रहता था, अपने लिए एक टाइम का खाना बस। तो बच्चों को जमा किया, कहा बोला कि मैंने सोचा है कि एक आर्मी बनाई जाए। बच्चों ने कहा कि अब बच्चे तो खिलते हैं ना, बच्चों को सामने एक बंदा ऐसे कहे तो जो उसको उनको खिलाता भी रहा हो, किसी को कबाब किसी को कुछ। कहा कैसी बहलोल कैसी आर्मी, बोला कि हम नई आर्मी बना रहे हैं, इसका काम है अली अली करना। करना क्या है कि घर में घुसना है, कहना है अली हक, घर से निकलना है, कहना है अली हक, और फिर मुझे रात को आकर रिपोर्ट देनी है, महीने पे तनख्वाह भी मिलेगी। आर्मी तैयार, बच्चों को तो खेल मिल गया। कदम अंदर अली हक, कदम बाहर। अब जो हलाली थे वो तो अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे, हम तो नहीं कर सकते, ये तो कर रहा है। और जिनको था ही बुग्ज तो उन्हें तकलीफ होना शुरू हुई, वो गए बादशाह के पास, बोला यार ये नया खेल चला दिया बहलोल ने, पूरे शहर में चल रहा है। बोला क्या कह रहा है, बोला वो हर बच्चे को पकड़े क्या कर रहे, हम बहलोल की आर्मी में हमारा काम है। अच्छे तो बच्चे हैं ना। उन्होंने कहा कि अच्छा आप ऐसे करो कि बहलोल को कहो कि भाई एडवांस तनख्वाह दे, वो भी 2 महीने की। बहलोल कहाँ से देगा, एडवांस तनख्वाह दे वो भी 2 महीने की। बहलोल कहाँ से देगा, गरीब बंदा कहाँ से लाएगा। उसने कहा अच्छा भाई बच्चों को सब जो बुक्स में थे अक्सरियत, उन्होंने आके कहा कि भाई बहलोल आज से जो है ना आर्मी का काम खत्म। बोला क्यों, बोला कि तनख्वाह। बोला वो तो टाइम आने दो। बोला नहीं हमें एडवांस चाहिए, वो भी 2 महीने की तनख्वाह चाहिए, वो भी 2 महीने की। देते हो तो आर्मी चलती है, नहीं देते हो तो आर्मी खत्म। बहलोल ने कहा अच्छा कल तक का टाइम दोगे, कहा हाँ कल तनख्वाह मिलनी चाहिए। अब बहलोल उठाए, ठिकरी उठाई है नीचे से, उसमें लिखता है मौला। अच्छा यहाँ मैं अक्सर लेक्चर में इंग्लिश यूज़ किया करता हूँ, वहाँ यह था मौला आई एम बहलोल फ्रॉम बसरा, आई क्रिएट द वन आर्मी, देन प्लीज टेक मी सैलरी ऑफ आर्मी, मुझे सैलरी दे दो आर्मी की। और ठिकरी को हवा में ऐसे करके कह रहा है, हवा ये अभी अभी ले जा नजफ अशरफ, शाम से पहले जवाब लेकर आ। ये बहलोल है, अदना नौकर है मौलाए मूसा काजिम का, तुम 14 के नौकर हो, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। ठीक, मौलाए मूसा काजिम तक डिक्लेयर है अभी तक, बाकी मासूमीन अभी नहीं है पर्दे में, उधर तक का नौकर है। हवा को क्या कह रहा है, ठिकरी ले जा नजफ के बाद, शाम तक जवाब लेकर आ, वरना दाखिल ना होना बसरा में। हवा को कह रहा है वरना हवा बसरा में दाखिल ना होना, चलो यहाँ से निकलो,
کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد بصرہ میں ہوا بند ہو گئی، لوگ گھٹن سے مرنے لگے۔ بہلول بڑے آرام سے قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے، بہلول کو کوئی پرواہ نہیں، ہونے دو جو ہونا ہے، میری آرمی روکتے ہو، میں دیکھتا ہوں ایڈوانس۔ اچھا یہ فرسٹ بھی خود بھی ہے 2 مہینے کے ایڈوانس، یعنی کہ 2 مہینے اب کام چلے گا ہی چلے گا۔ شام ہوئی تو ہوا ایسے لگا جیسے ہوا جھومتی ہوئی آ رہی ہے، تاریخ لکھتی ہے، رقص کرتی ہوئی خوشی میں ہوا چل رہی ہو، اور ایک تھیلیاں اشرفی کی وہ آ کر بہلول کی گودی میں گری۔ جن کی قاصد ہوا بن جائے انہیں بہلول کہتے ہیں۔ ہاں صرف 7 اماموں کے نام جانتا تھا اور ان کی شخصیات جانتا تھا۔ آپ 12 امام 2 معصوم کی شخصیت سے واقف ہونے کے باوجود اگر تاثیر نہ رکھو تو غلطی تمہاری ہے، تمہارا ظرف خراب ہے۔ آگے بات سمجھ۔ اب بہلول نے آیا شام کو، کہا کہ بھائی تم نے ایڈوانس مانگی تھی، کہا میں ایڈوانس بھی دے رہا ہوں 2 مہینے کے ایڈوانس، لیکن کام بڑھ جائے گا۔ بہلول نے کہا تم نے مجھے تنگ کیا تھا، میں نے چھوڑنا ہے کیا؟ آرمی نے کہا اچھا کتنے؟ بولا یہ لے اشرفیوں، ایک آرمی کی آ گئی، کہا تنخواہ کلیئر ہے، کہا 2 مہینے کی ہے، کہا کبھی کام بڑھ گیا۔ اب جہاں جاؤ گے کہو گے علی حق۔ پہلے علی حق صرف گھر کی دروازے کے اندر اور باہر تک تھا محدود، تم نے ہم پر دباؤ ڈالا، ہم نے ہر گلی میں کروا دیا۔ یہ ہے بہلول، یہ ہے بہلول۔ اب بھائی ہر طرف ہونے لگی علی حق، اب سوچو اس کے ساتھ کیا حالت ہوتی ہوگی۔ ہارون رشید کے ساتھ کیا حالت ہوتی ہوگی، ہارون رشید کو سوچو۔ ٹھیک، ہاں اڑتا تیر۔ اب کسی نے مولا موسیٰ کاظم کے بارے میں گورنر نے کہا کہ ان شخصیت کو ہماری طرف بھیجو، آپ سے برداشت نہیں ہو رہے تو ہارون رشید نے بھیجا، ٹھیک ہے۔ اب ہارون رشید جس علاقے میں، وہ کافی کچھ 1000 کلومیٹر پر تھا یا کچھ 100 کلومیٹر پہ تھا علاقہ، تو ادھر اعلان کروایا گیا کہ بھائی مولا موسیٰ کاظم آ رہے ہیں، کیونکہ وہ دارالخلافہ تھا، وہاں حرکت زیادہ تیز ہو گئی تھی، بہلولی کافی تھا ان کے لیے، تو مولا موسیٰ کاظم کی اور پاور مل رہی تھی، تو وہ ادھر سے روانہ کر دیا کہ دوسرے علاقے میں، پورے علاقے میں منادی کروا دی کہ مولا موسیٰ کاظم آ رہے ہیں، اور اس کے گورنر کو کہا گیا کہ ایسی ذلت کر مولا موسیٰ کاظم کی کہ اس کے چاہنے والے اس کی چاہت چھوڑ دے۔ اچھا، گورنر نے کیا چال سوچی کہ ایک بہت بڑے تھال، ابھی تو تھال اتنے بڑے نہیں، بہت بڑے تھال میں سونا، ہیرے، موتی لے کر قطار سے کھڑے کر، تاکہ جیسے آئے نا تو پیش کرنا، قبول کر لیں۔ اچھا تحفہ قبول کرنا پڑتا ہے اسلام میں، آپ کو میں تحفہ دوں تو آپ کو ہر حالت میں قبول کرنا ہے، یہ شرعی قانون ہے، کلیئر کرو، آپ انکار مجھے نہیں کر سکتے، تحفے کے بارے میں آپ انکار نہیں کر سکتے، تو ان کو تحفہ پیش کرنا۔ اگر تحفے سے انکار کریں تو آپ یہ کہہ دینا کہ دیکھا یہ کون سا امام شریعت توڑ دیتا ہے۔ اگر ایکسیپٹ کر لینا تو یہ کہنا کہ یہ تمہارا کون سا امام ہے جو مال و دولت لے لیتا ہے، ہاں چٹ بھی میری پٹ بھی میری۔ اچھا اسی علاقے میں ایک موچی رہتا تھا، وہ عاشق اہل بیت تھا، اس کو پتہ چلا کہ مولا موسیٰ کاظم آ رہے ہیں، تو اس نے اپنا سب سے قیمتی چمڑا نکالا۔ اس نے کہا، پہلے تو سوچا کہ مولا کو کوئی تحفہ دوں، اب موچی کیا تحفہ دے گا، وہاں اتنے بڑے تھال لگنے والے ہیں، موچی، تو موچی نے کہا بھائی میں اپنے کام سے دوں گا، تو اس نے وہ قیمتی چمڑا جو اس کے مطابق قیمتی تھا نکالا، نکال کے رکھا، 2 نفل نماز پڑھی، چمڑے کو بھگویا، 2 نفل نماز پڑھی، چمڑے کو کاٹا، 2 نفل نماز پڑھی، اب بیٹھا سینے کے لیے، ٹانکا لگاتا، 2 نفل نماز پڑھتا، جتنے ٹانکے تھے اتنی منزلیں وہاں سے امام طے کر رہے، جتنی
منزلیں طے کر رہے ہیں، جیسے کہ جوتی کے ٹانکے طے کر رہے ہیں کہ مولا میں نے اتنے ٹانکے لگا دیے، اب اتنی منزلیں طے کیجیے گا۔ جہاں جوتیوں کے ٹانکے بڑھ رہے تھے وہاں سے منزلیں قریب ہوتی جا رہی ہیں۔ یہاں جوتی بالکل تیار ریڈی ہوئی، وہ دروازے پہ پہنچ گئے۔ گورنر نے چال تیار کر لی، یہاں سے موچی، جوتی اٹھائی سر پر، بولا کون سی سب سے قیمتی جگہ کون سی ہے؟ یہی ہے۔ سر پہ اس نے ایک چھوٹی سی تھالڑی رکھی، اس میں دونوں نالے رکھے اور لے کر بڑے خرامہ انداز سے، مغرورانہ انداز سے جانے لگا مولا کے پاس۔ اچھا، مولا دروازے پہ کھڑے ہوئے، وہ ادھر سے لمبی قطار لگی ہوئی ہے ایک سائڈ سے، جس میں تھال پہ جور و جواہرات پتہ نہیں کیا کچھ لگڑ شگڑ لے کر کھڑا ہوا ہے، ایک دوسری سائڈ گورنر کھڑا ہوا ہے، مولا بیچ میں خاموش کھڑے ہوئے۔ مولا ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، دل بات کسی سے نہیں کر رہے، خاموش کھڑے ہوئے۔ میں نے وہ جب لفظ خاموش، کچھ دیر تک خاموش کھڑے رہے، پڑھا تو میں نے دماغ میں میرے صرف یہی جواب ہے، وہ موچی کا انتظار کرو۔ اب موچی بھی بڑا دوڑتا ہوا جلدی جلدی آیا۔ اچھا، موچی کو یہ پرواہ نہیں کہ گورنر کھڑا ہوا ہے، بڑے بڑے عمرہ کھڑے ہوئے ہیں، سارے زہر آلودہ شخصیات کھڑی ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں، سیدھا آیا۔ مولا ہاتھ کا بوسہ لیا، جوتی سر سے اتاری، نیچے رکھی، مولا پہنی ہے۔ اچھا، انہوں نے پہنی، فٹ آ گئی۔ اچھا، یہ میں نے پوچھوں موچی سے، یار موچی تجھے کیسے پتا چلا ان کا پاؤں کا سائز؟ یار تم سوال نہیں پکڑتے ہو نا۔ تو موچی نے جیسے مجھے کہا کہ ان کے یہ اول بھی محمد ہیں آخر بھی ہیں، میں نے محمد کے پاؤں کا سائز یاد تھا، میرے کو علی کے پاؤں کا سائز یاد تھا، سائز وہی ہونا چاہیے کیونکہ حدیث ہے کہ اول بھی محمد ہے آخر بھی محمد ہے۔ آ رہی ہے؟ اب جوتی پہن کر تیار ہو گئے۔ اب مولا اچھا، وہ گورنر یہاں کھڑا ہوا ہے، سوچیے آپ منظر کشی کیجیے اپنے دماغ میں، اتنا بڑا کروڑوں خربوں لوگ بندے لے کر کھڑے ہوئے، یہاں گورنر کھڑا ہوا ہے کہ میں چال چلوں، یا مولا موچی سے کہہ رہے یار جوتی بڑی پیاری بنائی ہے تم نے، بڑی مزہ دے رہی ہے پاؤں۔ مولا یہ آپ کی کرم نوازی ہے، بس آپ کو میرا تحفہ قبول ہو گیا، یہ میرے لیے بس عزت ہو گئی، میری بس جنت پکی ہو گئی۔ آج وہ خوشی سے پھولا نہ سما رہا ہے۔ تب مولا نے وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے گورنر کی طرح، ہاں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کہ یہ آپ کے لیے ہم نے تحفہ رکھا ہے۔ کہا اچھا، بولا میں نے تحفہ قبول کیا، اس کو دے دو۔ میں نے تحفہ قبول کیا، شریعت کلیئر، اس کو دے دو۔ اب یہ جانے اب اس نے نہیں کہا مولا میں کیا کروں؟ بولا تیرے لیے ہے، یہ میری طرف سے تحفہ ہے، میں نے لے لیا نا، ایکسیپٹ کر لیا، اب شریعت کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب یہ جواہرات میں اپنے پاس رکھوں تو لالچی، میں دے ہی اپنے ملنگ کو رہا ہوں، جائے جوتے بنا لگا کارخانے۔ بعض اوقات ایک نالین، ایک جوتی سارے سازشوں کو توڑ کر پھینک دیتی، خربوں روپے کی سازش تھی، مٹی پلیت ہو گئی ایک نالین۔ آ رہی ہے؟ یہ ان کے عاشقوں کے کمال ہے۔ اچھا، ان عاشقوں کو کیسے پتہ؟ دیکھو اب میں یہاں بیٹھ کر غور کرو کہ اس موچی کو کس نے کہا تھا کہ یہ سازش چلنے والی ہے، تو جوتی سی؟ عاشق نے تو اپنی عاشقی کی، اس کو کوئی مطلب نہیں تھا گورنر کیا سازش کر رہا ہے، وہ کیا سیاستیں کر رہا ہے، وہ بتا رہا سیاسی بندہ تھا ہی نہیں، وہ غریب بندہ تھا، اس نے اپنی عاشقی کی۔ کلیئر ہوا نا؟ اب واقعے کو غور سے بچہ کسی طریقے سے پڑھو، میں نے کئی دفعہ اس کو پڑھا، مجھے ہر جگہ سے صرف یہ نظر آئے کہ ایک عاشق نے عاشقی کی، معشوق نے اس کو معشوقی کی، کچھ نظر نہیں آیا۔ اب یہ ٹکے کے گورنر ہے اور یہ چیزیں کچھ بھی نہیں رکھتی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ مولا موسیٰ کاظم ہے، اور مولا موسیٰ کاظم کا ایک اور کارنامہ، شریعت میں مولا جعفر صادق نے وراثت کے قانون لکھوانے سے پہلے ہی انہیں زہر دے دیا گیا۔ وراثت کا قانون یعنی کہ کتنا بیٹی کو، کتنا باپ کو، کتنا بیوی کو، کس کا کتنا، یہ سب سے مشکل قانون کہلاتا ہے۔ شریعت کے جو جاننے والے ہیں تو ان سے آپ جب پوچھو گے نا، بولے گا سب سے مشکل ہے،
ممبر بڑھ جائیں تو کیسے ہوگا, ممبر کم ہو جائیں تو کیسے ہوگا, ماموں پھوپھا چاچا, اور کوئی نہ ملے تو مامی پھوپھا چچا میں کیسے بٹے گی. یہ سب سے مشکل قانون ہے. کلیئر ہوا؟ اب مولانا موسیٰ کاظم کو جب یہاں رکھا اس گورنر نے تو مسئلہ تو وہی آ جاتا ہے نا. ادھر تو موچی کھڑا ہو گیا, موچی کو تو پہلے آتے ہی کروڑ پتی کر دیا, اب موچی کے سامنے کون ٹکے گا. اب گورنر اگر چھینکتا ہے موچی سے تو پورا شہر ابل پڑتا ہے کہ بھائی اس کو تو نے تحفہ دیا, تیری بات ختم, اب وہ اس سے کیسے لے سکتا ہے. اور موچی جب اسٹرانگ ہوا تو اس کے پیچھے کئی اور اسٹرانگ ہو گئے. گورنر کے تو گلے پڑ گئی. بات کو سمجھ رہا ہے نا, پولیٹیکلی وے سے سمجھا بھائی. ایک موچی عاشق اہل بیت کو اگر اتنی بڑی مال و دولت ملی تو اس نے اوروں کو پک اپ کیا تو سب کون کیا بنے, عاشق اہل بیت. عاشقی بڑھ گئی, پہلے ایک عاشق تھا اب تو اس نے پورا شہر ہی عاشق کر دیا. آ رہی ہے بات سمجھ؟ کیا ان چیزوں کو نوٹ کرو. تو اگر آپ کے اندر عشق اہل بیت ہوگا تو آٹومیٹک وجدان آئے گا, آٹومیٹک کیفیت رہے گی. پھر یہ ساری چیزیں نیچ ہو جاتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے لاتوں میں ٹھوکروں میں ہمارے. تو گورنر نے پھر واپس لکھا اس کو, ارے بابا یہ کون سی ہے, یہ کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ, میرا تو پورا شہر اب میرے خلاف ہو گیا, موچی کہیں نہ گورنر بن جائے. اس کو بلاؤ یار واپس. مولا درس دیا کرتے تھے اس دوران, بھائی واپس بلا لیا گیا. اب پھر واپس اسی جیل میں. اچھا یہاں پھر بہلول تیار ہے, بہلول تو اپنے کام میں لگا ہوا ہے, بہلول کو کون روکے گا. بڑی دربار میں آ کر ہارون رشید کی عزت اتار دیتا تھا, بڑے دربار میں. آپ جا کے یہاں کے ڈی سی کو کچھ کہہ کر دکھا دو, اب ڈی سی جوڑو ایس ایچ او کو کہہ کر دکھا دو, اب جو ایس ایچ او ہے ایس آئی کو کہہ کر دکھا دو, اب کسی ٹلے کو کہہ کر دکھا دو کہ رشوت کیوں لے رہا ہے. ہاں یہ وہ ٹلہ ہوتا تو یا تھوڑی جگہ ہے. ہاں آئی بات اس دور میں وہ حریت ہی ختم ہو گئی ہے نا آپ کے اندر. حریت کا ہرگز مطلب بدتمیزی نہیں ہے. حریت کا یہ مطلب مت لو ہرگز بدتمیزی یا تلخ لفظ استعمال کرنا, یہ وتیرہ اہل بیت نہیں ہے, دائرہ اخلاق. اب دوسری طرف مولانا موسیٰ کاظم نے اپنے اعجاز سے, لفظ اعجاز معجزوں کی جمع ہے, کچھ علماء کو اپنے جیل میں بلا لیا. یعنی کہ ہارون کو پتہ نہیں ہوتا تھا, عالم جیل میں خود بخود پہنچ جاتے تھے, ان کو بیٹھ کر لکھواتے تھے وراثت کے قانون کہ یہ ایسے ہوگا, یہ ایسے ہوگا, یہ ایسے ہوگا. تو ایک عالم نے پوچھا مولا اتنی جلدی کیوں؟ کہا کہ جلدی مجھے ہارون زہر دینے والا ہے, جلدی مجھے ہارون زہر دینے والا ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں جلد از جلد وراثت کے قانون لکھوا دوں. دوسری طرف بہلول نے ادھم مچایا ہوا ہے, کیونکہ عاشق کو لہریں محسوس ہونے شروع ہو گئی تھی کہ میرے امام کو اب زہر دیا جانے والا ہے. اس نے ہارون کا ناک میں دم کر دیا. کبھی بڑے دربار میں آتا تھا, کھانا کھاتا, کچن میں جاتا کھانا کھاتا اور بوریا بن کے کھانے کی رکھتا. ہارون پوچھتا کیا کر رہا ہے, بولا تیرا تو پیٹ بھرا ہوا ہے, باہر بہت بھوک ہے. اسی کا کھانا اٹھا کر غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا. ایک غریب کی زمین پر وزیر اعظم دوسرا, برمکی نہیں دوسرا, ہارون برمکی اس کا نام تھا, ذہن میں آ گیا, کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا. وہ آیا روتا ہوا بہلول کے پاس. بہلول نے کہا اچھا دیکھتا ہوں. بہلول اس دن بیٹھا ہوا تھا ہارون کے, تو ہارون نے اپنا ایک لباس, اپنا ایک ٹوپا. اچھا یہ جو ٹوپی کا جو قانون ہے نا آج کل اہل سنت میں, ان سے میں ہاتھ باندھ کر پوچھ لوں آیا کہاں سے؟ آپ کے پاس کہیں سے تو آئی ہے نا. سرکار ٹوپی پہنتے تھے نہیں امامہ, تو پھر آپ یہ ٹوپی کیوں پہنتے ہیں؟ ایک تو آسان جواب دے دیا, ٹوپی پہنانے کے لیے انہی شخصیت نے وہ ایجاد کیا تھا کہ ٹوپی پہنو تاکہ دوسرے کو بھی پہنا سکو. ہاں ہاں ہاں, اسی کی روایت ہے
کہ ٹوپی پہنو، امامہ نہیں، کیونکہ وتیرہ تھا نا، اہل بیت کے عاشقوں کا وتیرہ تھا، تو وہ مکس ہو جاتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا۔ بھائی امامہ پہننا تو اس وقت روایت تھی نا، تو عاشق اہل بیت بھی اسی مطابق وہ سنت کی نیت سے پہنتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی آج سے ٹوپی پہنو گے تو خود ہی امامے والے سامنے آ جائیں گے کون کون ہے۔ یہ چالوں سمجھو، یہ سازشیں سمجھو، یہ وسیلے سمجھو کہ اچانک ڈفرنٹ کر دینا کچھ لوگوں کو تاکہ دوسرے لوگ سامنے آ جائیں۔ ان چیزوں کو سمجھو، جیسے کہ نماز، ٹھیک، اہل تشخیص میں کلیئر ہے کہ آپ کو ہلکی اونچی آواز میں پڑھنی ہے، اتنی اونچی آواز میں پڑھنی ہے کہ آپ کے کان سن سکیں، نماز اتنی اونچی پڑھو۔ اچھا یہاں میں نے ایک عالم سے آج پوچھا، میں نے کہا اہل سنت میں کہ دل میں بھی پڑھ لو، مجھے تو وہ بھی نامناسب نہیں لگتی، دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عالم صاحب نے مجھے جو جواب دیا نا تو وہ میرے پاس دلیل ختم ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا کہ عنایت یہ بتاؤ آنکھوں کی عبادت کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کی حروف کی زیارت کرنا، سبز گنبد کو زیارت کرنا، کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا، نجف اشرف ان ذریعوں کی زیارت کرنا، یہ ان کی آنکھوں کی عبادت ہے۔ نہیں ان کی زیارت کر سکتے کہ قرآن کے حروفوں کو دیکھ لو، مسجد کو دیکھنا، ٹھیک ہے، علم کو دیکھنا، امام بارگاہ کو دیکھنا، ان کو دیکھنا یہ عبادت ہے آنکھوں کی۔ بھلا ناک کی کیا ہے؟ میں نے کہا ان کی خوشبو کو محسوس کرنا، قرآن کو جب آتا ہے اس کی مخصوص خوشبو ہے کہ وہ ناک کی عبادت ہے۔ سجدے میں جاتے وقت جا نماز کی خوشبو، یہ ناک کی عبادت ہے۔ بولا زبان کی عبادت تو تجھے پتہ ہے کہ زیادہ، اب بتا بنا کان کی عبادت کیا ہے؟ تو ایک مولوی صاحب نے یہاں سے جواب دیا اذان۔ بولا بے شک اس کے بعد یہ عبادت تو کوئی اور کر رہا ہے جو آپ سن رہے ہو، تو آپ نماز پڑھتے وقت کیوں نہیں کانوں کو بھی عبادت میں شریک کر لیتے؟ آپ پڑھو گے تو جو تلاوت کرو گے تو آپ کے کان سنیں گے تو ان کی بھی عبادت ہو جائے گی، کیوں ان کو کیوں بچاروں کو رونے پہ کہہ رہے ہو؟ یہ قیامت کے دن اٹھ کر کہے کہ بھائی یہ تو پڑھتا تھا ہم نہیں سنتے تھے، اللہ اعضاء سے پوچھے گا نا، تو اعضاء کان کہیں گے پڑھتا ہوگا لیکن میں گواہی نہیں دے سکتا تھا، میں سنی نہیں۔ تو بولا ان کو گواہ بنا لو نا یار، ہاں ان کو گواہ بنا لو نا، یہ دلیل ہے۔ اچھا اہل سنت میں، اچھا میں نے جب غور سے دیکھا تو مجھے ایک چیز اور بھی آئی۔ اچھا اہل تشخیص میں یہ ہے کہ اگر آپ ایسے ماحول میں ہو کہ جہاں آپ اونچی آواز میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز میں پڑھنی ہے، کم سے کم۔ تو میں نے ہارون رشید کے دور میں آیا جو نمازیوں کے اوپر انویسٹیگیشن کرتے تھے، جو بھی اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھے اس کو وہیں چلاؤ۔ بہلول اسی لیے چھپ کر نماز پڑھتا تھا۔ اسی لیے وہ تلاوت بھی چھپ کے کرتا تھا۔ ہاں ارے ہاں 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 وہ چیزیں بھی چھپا کے رکھتا تھا تاکہ میں پکڑا نہ جاؤں کہ میں باشعور بندہ ہوں۔ یار وہ اس دور کا اتنا بڑا عالم تھا کہ بڑے بڑے عالم اس کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے، ایک سیکنڈ کے اندر وہ اب وہاں آ گیا جہاں کچرے کا ڈھیر تھا۔ جس نے اپنی دولت چھوڑی، عزت چھوڑی، شہرت چھوڑی، آپ کا نام اور منصب چھوڑا فقط اس لیے کہ میں اس کے اہل بیت نہیں چھوڑوں گا، باقی سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ بہلول بہت بڑی پہچان تھی اس دور کی، ایک عالم و دانشور تھا، سب کچھ چھوڑ کر صرف اس کے اہل بیت اٹھا لیا اس نے۔ یہ بہلول ہے یار، آپ اس دور کے بہلول ہو۔ یہ آپ کو بہلول بنایا گیا ہے، کیا جائیے تبلیغ کیجیے، ضروری نہیں ہے۔ یہ خدمت بندے ہیں، ان کی اوقات ہی کچھ نہیں ہے، سیریس کہہ رہا ہوں، نہ عقلی اعتبار سے نہ علمی اعتبار سے ان کی اوقات ہے۔ میں جب باہر ان کو دیکھتا ہوں جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں مجھے ہنسی آ رہی ہوتی ہے ان پر، پھر میں صرف سنالوں کو یہ کہتا کک مار چھوڑ یار، ان کو کن سے کیا کرنا چلو۔
ان کو خود کا اپنا شعور نہیں ہے، ان سے کیا کروں میں بات؟ ہاں ہاں، ارے بات سمجھ، ٹھیک ہے. تو یہ ہاں یہ کہ بہلول یہاں تک ہوتا نا، بہلول کچھ نہیں تھا یار، کچھ نہیں. بہلول نے کلیئر ہارون کو اگر کسی نے کہا تو یہ بہلول ہی تھا کہ تو خلافت کے لائق ہے. اس کے تخت پہ چڑھ کر بیٹھ جاتا تھا. ایک دن بیٹھ کے سو گیا بہلول، تخت پہ چڑھ کر سو گیا. آ گئے گارڈ، آ گئے، بولو تخت پہ بیٹھ گیا، ارے بلاؤ ہارون رشید کو. ہارون رشید آیا، بولا ہے بہلول کو رہا ہے. اچھا یہ چچا کا بیٹا بھی لگتا تھا ہارون رشید کا. مجھے یہاں سے کسی نے کہا کہ صحیح یہ رشتہ بھی کلیئر کرتے ہوئے جاؤ. بولا ہے ارے اٹھاؤ. اب بہلول کو اٹھایا، بولا لگاؤ اس کو کوڑے. 100 کوڑے لگے. تو ہر کوڑے پہ بہلول ہنس رہا ہے، ہر کوڑے پہ بہلول ہنس رہا ہے. ہارون نے کہا بولا کوڑے روکو، پہلے اس کی ہنسنے کی وجہ تو پوچھ لوں. بولا ارے تو ہنس رہا ہے، تجھے کوڑے لگ رہے، تجھے تو رونا چاہیے. بولا میں 20 منٹ پہلے تخت پہ بیٹھا تو کوڑے کھانے پڑے، تو سارا وقت بیٹھتا ہے، تیرا حال کیا ہوگا؟ ارے یہ بہلول کر دکھائے گا کچھ. والی بات کی ہے، سمجھے؟ آپ جا کے ڈی سی کے آفس کی کرسی پہ بیٹھ کر دکھا دو. ہاں دیکھو نا بات کیسے سمجھا رہا ہے وہ. میں 20 منٹ تیرے تخت پہ بیٹھا، مجھے کوڑے کھانے پڑے، تو سارا وقت اسی پہ بیٹھتا ہے، تیرا کیا حال ہوگا؟ بہلول جی 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 جی. اور دوسری طرف برمکی، ٹھیک، یہ مولا کا خاص بندہ تھا. اس کو اس عہدے تک پہنچایا مولا کی دعاؤں نے تھا. اس کا کام تھا شیعہ لوگوں کو، سوری لفظ ہے، عاشق اہل بیتوں کو لائن سے نکالنا. یعنی کہ کسی کو جیل سے نکال دینا، کسی کو قرضے سے نکال دینا، یہ بیچارہ یہ کام کرتا ہی رہتا تھا. اور کئی دفعہ ارے اس کو کلیئر تھا کہ بہلول ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد بھی کوئی پروف نہیں تھا. اب بہلول دیکھو نا کسی پہ اعتبار کر ہی نہیں رہا تھا. میرا پسندیدہ کریکٹر ہے. میں جتنا اس کو پڑھتا ہوں، جتنا سوچتا ہوں، میرا دماغ بجنے لگتا ہے کہ یار ایسی شخصیت، پیسہ چھوڑا، دولت چھوڑی، عزت چھوڑی، منصب چھوڑا، شہرت چھوڑی، پہچان چھوڑی، صرف عشق عالم. مجھے کچھ نہیں چاہیے. یہ عشق آپ سے قربانیاں مانگتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے. آپ ہمارے لیے کیا قربانیاں دے سکتے ہو، پھر ہم آپ سے بات کریں. ٹھیک ہے. اچھا ہارون برمکی کو کیا ہوا کہ کسی نے لیک کر دی بات کہ یہاں انٹرنل عاشق اہل بیت کو بڑی سپورٹ کرتا ہے، اور یہ خود بھی سپورٹر ہے، خود بھی ہے. اچھا یہاں ہوئی، اس سے 2 دن پہلے مولا موسیٰ کاظم کا اس کے پاس میسج پہنچ گیا کہ بھائی آج سے وضو اہل سنت والا کرنا، ہاں؟ نماز بھی ویسے پڑھنا، کہیں کچھ بھی تبدیل نہ کرنا، ویسے ہی ہو جاؤ. برمکی بڑا رونے لگا. شاید مولا نے مجھے اپنے عاشقوں کی لسٹ سے نکال پھینکا ہے. اس وقت میں ایسا ہی ہوتا تھا، جس کا گناہ بڑھ جاتے تھے تو امام کو کہلوا دیتا تھا بھائی تو ادھر ہی چلا جا، ہمارے لائق نہیں. اب بیچارہ برمکی وضو کر رہا ہے اہل سنت مطابق، نماز بھی ہاتھ باندھ کر پڑھ رہا ہے، کھڑا ہوا ہے. یہاں خلیفہ کو جس نے کی تھی تو اس نے خلیفہ کو کہا کہ بھائی، خلیفہ نے کہا کہ ایک ہی جگہ شیعہ پکڑا ہی دیتے ہیں، نماز اور وضو میں، باقی تو یہ نہیں پکڑائی دیں گے. وہاں ہوتے ہیں بالکل ساکت، تو کیوں نہ وہیں ان کو حملہ آور کیا جائے. کلیئر ہو؟ اب یہ جیسے وضو کر رہے ہیں تو ان کو کیا حکم تھا معصوم کا؟ وہی پڑھنا جیسا وہ طریقہ ہے. تو ہارون نے کہا یہ تو ویسے ہی وضو کر رہا ہے، نماز بھی ہاتھ بند کر پڑھ رہا ہے. تم نے مجھے کہا ارے پکڑو ان کو، پہلے تو ان کو جیل گارڈ کرو. اب وہ سارے پریشان، ہم نے تو اچھی طرح دیکھا تھا، وضو تو ویسے کرتا تھا، نماز بھی ویسے ہی پڑھتا تھا، یہ کیا تھا؟
اب جیسے ہی انویسٹیگیشن ختم ہوئی تو معصوم کا پھر میسج پہنچ گیا، آپ ویسے ہی پڑھو جیسے پڑھتے تھے۔ تو اب ہارون برمکی نے معلوم کیا، بولا یہ ہوا کیا تھا، تو بتایا گیا کہ بھائی تیرے پر انویسٹیگیشن تھی ورنہ تیری گردن جانے والی تھی۔ ارے یار ایک واقعہ کسی کی خواہش ہے، ٹھیک ہے، اچھا یہاں تک، اچھا یہ اتنا بڑا تھا کہ یہ جب مولا سے ملنے جاتا تھا تو مولا کھڑے ہو کر ملتے تھے استقبال کے لیے۔ یہ اتنی بڑی شخصیت تھا کہ جب مولا سے ملنے جاتا تھا مولا کھڑے ہو کر دروازے پر آ کر اس کو ریسیو کرتے تھے۔ بھائی میں متفقہ بات کر رہا ہوں، ہلی جلی بات نہیں کروں گا، یہ اتنا بڑا شخصیت تھا، یعنی کہ اتنا ان کو پسند تھا معصوم کو۔ ایک دفعہ ایک بندہ گیا کسی معاملے سے ان سے ملنے گیا، جسٹ ملاقات، جیسے کوئی کام نہ ہو کہ چلو صحیح الیک سلیک کر کے آتے، تو اس نے اندر، وہ عاشق تھا، عاشق نے لکھا برمکی میں ملنے آیا ہوں، برمکی نے اسے ویٹ کروایا، ویٹ کرتے کرتے آ کر اس کو جھڑک کر بھیج دیا۔ یہ کوئی اچھا وہ غیر معمولی بات تھی، وہ بھی بندہ ویسے ہی ملنے آیا تھا، اس نے اس کو ٹائم نہیں دیا اور جھڑک کر یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو چلا گیا۔ اب یہ واپس آیا مولا سے ملنے، تو آ کر بیٹھا، پہلا تو اس کو استقبال نہیں کیا گیا، نہ کھڑے ہوئے امام۔ برمکی نے کہا کچھ تو ہو گئی گڑبڑ۔ اب یہ برمکی جس طرح بیٹھے، مولا ادھر سے منہ پھیر کر دوسری طرف بات کر منہ کر کے بیٹھ جائیں۔ اب برمکی ادھر سے گھوم کر آئے تو اس طرح منہ کر کے بیٹھ جائیں۔ برمکی پریشان، منہ لگا کر بات ہی نہیں کر رہے، مانا بات ہی نہیں کرا، چلتا ہوا کون ہو تم نا، جو سمجھ رہے ہو تم پر نظر کرم نہیں ہے، اب اس طرف آ رہا ہوں، تمہارے ذہنوں کو لے کر جا رہا ہوں کہ معصوم تمہاری قدر کتنی کرتے ہیں۔ آپ سارا دن سر پیٹتے رہتے ہو نا، ہماری مولا نہیں سنتا، تو اب مولا کی نظر میں آپ کی قدر ایک عام عاشق کی قدر، وہ ایک عام عاشق ہے بھائی، یہ خاص عاشق ہے۔ ایک عام عاشق خاص عاشق کے پاس جسٹ ملاقات کے لیے گیا ہے، کسی کام کے لیے نہیں گیا ہے۔ برمکی کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، زندگی زہر لگنے لگی اسی لمحے میں، ارے میرا معصوم مجھ سے بات نہیں کر رہا، میں تو لٹ گیا یہیں بیٹھے بیٹھے، پاؤں پہ گر گیا۔ بولا مولا بتلائیے مجھے پہلے غلطی بتلائیے، میں اس کو ختم کروں۔ بولا فلا 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 بندہ آیا تھا تجھ سے ملنے، کہا ہاں۔ بولا ہمارا عاشق تھا، کیوں نہیں توجہ دی؟ تو نے اس کو توجہ نہیں دی تو ہم تجھے توجہ کیوں دیں؟ تم جو یہ سمجھتے ہو نا یہ لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو بھائی ان کا جواب معصوم لے گا کہ ان سے کہ میرے عاشقوں کو تنگ کیا، اب آؤ تم بتاؤں میں تمہیں۔ یہ مولا موسیٰ کاظم نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ان کے عشق میں، چاہے تمہارے عشق میں برائے نام ہی ان کا عشق ہو، لیکن یہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بات نہیں کر رہے خاص بندے کی۔ چلو استقبال خیر ہے، کھڑے ہو کر ملنا خیر ہے، بات نہیں کر رہے خاص بندے کی۔ خاص بندہ ایک عام بندے کے ہاتھوں ہار گیا، جا پہلے اس سے معافی مانگ۔ یا مولا کہہ رہے ہیں برمکی سے عشق ہے نا، کتنی قدر ہے معصوم کی، تو امام زمان آپ کی کتنی قدر کرتے ہوں گے؟ اس قدر کی عزت کر لو۔ اب کیا کہہ رہے ہیں، جا پہلے اسے معافی مانگ کر آ برمکی کو۔ اچھا برمکی بھیا ذہن میں رکھنا، بار بار جملہ کراؤں، وقت کا وزیر اعظم ہے، 3 بڑے اعظم پہ حکومت ہے اس بندے کی۔ اب کہ امریکہ کی بھی اتنی حکومت نہیں جتنی اس بندے کی حکومت تھی۔ ہارون رشید کی 3 بڑے اعظم، اندلس اور اسپین تک ان کی فوجیں کھڑی ہوئی تھیں۔ آپ کا سندھ فتح ہو چکا، سندھ کے اندر تک بھاولپور میں ان کا اپنا سینٹر تھا، آج بھی ان کے محلات قائم ہیں، جا کے میں بھاولپور میں دکھاؤں گا عباسیوں کے محلات آج بھی۔ آ رہی ہے بات؟ میں ابھی سندھ بھی آؤں گا، میں یہاں سے تھوڑا سا میں سیٹ کر لوں آپ کا دماغ، آ گیا؟ یہ عام بندہ نہیں تھا، آپ سمجھو کہ سادہ سا بندہ تھا بھائی، وزیر اعظم تھا، اور پاورفل خلیفہ کا وزیر اعظم تھا، ایویں وزیر وہ نہیں جس سے بڑے بڑے جرنیل اس کے مانا بڑے بڑے ملک اس سے ٹکرانے سے ڈرتے تھے۔
اڑا کے تاریخ میں دیکھو تو ہارون رشید کی فوجیں جس طرح رخ کرتی تھی فتح ہی فتح، اس کا وزیر اعظم تھا جو رو رہا ہے کھڑا ہوا، مولا مجھے بتائیے، بڑا فلاں فلاں بندہ آیا تھا نا، فلاں ہمارا عاشق تھا، تو نے منہ نہیں لگایا تھا، اب ہم تجھے کیوں منہ لگائے؟ وہ وہیں سے گیا ہے جوتی چھوڑ کر، جوتی چھوڑ کر چلا گیا، گیا اس بندے کو ڈھونڈا ہے تاکہ دروازہ بجایا، وہ بھائی معاف کر دے۔ وزیر اعظم کو ایک عام بندے کے گھر پر ہاتھ جوڑ کر پہنچا،